अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन कलंदरी। आप देख रहे हैं विजन ऑफ इस्लाम। हमारा आज का मौजू है कुर्बानी के हवाले से चंद सवाल। और सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत प्यारी शख्सियत की तारीफ के मोहताज नहीं है, हज़रत इलामा मौलाना सैयद हामिद रज़ा शाह बुखारी जो हमारे साथ हैं, वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। मैं सबसे पहले सवाल एक है हमारा कि एक जानवर में 3 अफराद शामिल हुए, वो तीनों भाई हैं या रिश्तेदार हैं। इस जानवर के हिस्सों की तकसीम के हवाले से रहनुमाई फरमाएंगे मुहतरम जनाब हजरत इलामा मौलाना सैयद हामिद रज़ा शाह बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला अज़हर हुसैन कलंदरी साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कुर्बानी के हवाले से, और ख़ास तौर पर कुर्बानी का जो जानवर है उसमें हिस्सेदार अगर 3 हैं और तीनों आपस में भाई हैं या रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक बड़ा जानवर जिसे गाय, भैंस या ऊँट कहा जाए, उस जानवर में अपने हिस्से शामिल किए, अपनी रकम बराबर शामिल कर दी। मिसाल के तौर पर 3 लाख का जानवर है तो तीनों भाइयों ने 1-1 लाख रुपया शामिल कर लिया। अब उस जानवर से, जो बड़ा जानवर है, उसमें से हिस्सों की तकसीम का सिलसिला क्या होगा? आया कि वो हिस्से बराबर तकसीम होंगे या किसी को ज़्यादा या कम दे सकते हैं? ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, तीनों ने बराबर पैसे शामिल किए। अब हक तो ये है कि बराबर हिस्सा दिया जाए तीनों को, लेकिन उनके हिस्से 7 हैं और अफराद 3 हैं, तो तीनों को बराबर हिस्से नहीं दिए जा सकते। अब क्या किया जाए? 2-2 हिस्से एक फर्द के, एक भाई के हिस्से में आएंगे। अब फिर पीछे एक रह जाएगा, उसका क्या हुक्म होगा, उसका क्या किया जाए? उसमें उलमाए किराम ने जो रहनुमाई फरमाई है अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, वो ये है कि तीनों भाई 2-2 हिस्से अपने ले लेंगे और जो 7वां हिस्सा बचेगा, यानी 2-2 हिस्से करके 6 हो जाएंगे, जो 7वां हिस्सा बचेगा उस हिस्से को आपस में मुत्तफिका तौर पर अगर किसी एक भाई को वो देना चाहें, हिबा करना चाहें, तोहफतन देना चाहें, तो वो अपनी रकम जो उसमें शामिल है उसे मुआफ़ करेंगे और उस भाई को वो हिस्सा दे देंगे। अगर इस पर मुत्तफिक ना हो तो फिर तीनों में से 2 भाई अपनी रकम तीसरे भाई से वापस ले लेंगे और वो हिस्सा उसको दे देंगे। ये दूसरी सूरत है। और तीसरी सूरत ये भी है कि वो तीनों भाई मुत्तफिका तौर पर उस हिस्सा को अपने फौत शुदगान की तरफ से अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तीनों भाइयों के हिस्सों की तकसीम का मुख्तसर अमल मैंने आपके सामने रखा है। मोहतरम, मेरा दूसरा आज का सवाल है कि क्या फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है? जी, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, उलमा से पूछते भी हैं। मुझसे भी कई साथियों ने सवाल किया कि भाई मैं अपने वालिद साहब की तरफ से या वालिदा जो फ़ौत हो चुकी हैं उनकी तरफ से या मेरी अहलिया फ़ौत हो गई उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए जायज़ होगा या नहीं? देखें, कुर्बानी का जो हुक्म है ना, वो ज़िंदा पर वाजिब है। ये आपने ज़हन में रखना है कि कुर्बानी का हुक्म ज़िंदा पर है। जो ज़िंदा है उस पर कुर्बानी वाजिब है, जो फ़ौत हो चुका उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। अगर उसकी तरफ से कुर्बानी करेंगे तो वो नफली कुर्बानी शुमार होगी। वजूबी या वाजिब के लिहाज से जो कुर्बानी है वो ज़िंदा के लिए है, तो पहले हक है ज़िंदा का। अगर वो अपनी तरफ से कुर्बानी करता है पहले, तो अगर उस पर वाजिब है तो वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे, और अगर और गुंजाइश रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो वो अपनी बीवी की तरफ से करे
اور پھر مزید استطاعت رکھتا ہے تو اپنی اولاد اپنے بچوں کی طرف سے کرے، اور اگر اس سے پھر زائد استطاعت ہو یعنی جانور زیادہ خرید سکتا ہے تو پھر وہ جو نفلی قربانی ہے اس میں اپنے فوت شدگان کی طرف سے وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ زندہ کی طرف سے قربانی پہلے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج کا میرا تیسرا سوال ہے، محترم، قربانی کے گوشت کی تقسیم پر رہنمائی، کیا ہم یہ سارا گوشت کھا سکتے ہیں یا تقسیم کرنا جائز ہے، ماشاءاللہ، مناسب ہے؟ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ اکثر طور پر ہمیں سننے میں یہی آتا ہے کہ جی جیسے جس نے بھی قربانی کی بکرے کی خاص طور پر، وہ اپنی فریج میں یا فریزر میں سارا گوشت سیو کر لیتا ہے اور پھر پورا سال اس کو کھاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کو تقسیم کرنا جو آپ نے پوچھی ہے کہ تقسیم کرنا ضروری ہے یا نہ تقسیم کرے تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے بھائی قلندری صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، پہلے تو اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اس کی بارگاہ میں صرف ہمارا جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے جانور کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی ہمارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ ہم نے کتنے متقی انداز میں، کتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رضامندی اس کی حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو قربان کیا، یہ اصل چیز ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد رہا گوشت کے کھانے کے حوالے سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث موجود ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے واضح طور پر یہ پیغام بھی دیا اور عمل کر کے دکھایا کہ حضور علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہونے لگے، قربانی جب کر لی، مکہ شریف میں قربانی جب کر لی تو اس کے بعد اس جانور کے گوشت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ لے لو تاکہ راستے میں ہم سفر کرتے ہوئے راستے میں بھوک لگنے پہ کھائیں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گوشت لیا گیا ساتھ اسے راستے میں تناول فرمایا، اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام راستے میں یعنی کئی دن کا سفر ہوتا تھا، وہ پیدل سفر تھا، تو وہ راستے میں گوشت استعمال ہوتا ہے، کئی دن تک استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قربانی کا گوشت آپ خود رکھ کے سیو کر کے کئی دن بلکہ پورا سال بھی کھانا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جب آپ قربانی کر رہے ہوں تو نیت اور ارادہ یہ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تقوی یہی ہے۔ باقی آپ گوشت جتنا اس میں سے تقسیم کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک رشتہ داروں کا، ایک غرباء کا، محلے داروں کا، اور ایک اپنے لیے رکھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، 2 حصے کر لیتے ہیں، ایک رشتہ دار اور غرباء کو دے دیتے ہیں اور ایک آدھا حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی سارا ہی اپنے لیے رکھنا چاہے تو پھر بھی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہم پر خاص کرم فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آف اسلام، آپ اپنے کمنٹس باکس میں اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ ویژن آف اسلام کے کمنٹس باکس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا صاحب سے چوتھا سوال ہے میرا، ذبح شدہ جانور کو کتنی دیر بعد کاٹا جائے؟ ہاں، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ قلندری صاحب نے بڑی رہنمائی کی، ہماری توجہ دلائی ہے بڑی اہم سوال کی طرف کہ عید کا جو موقع ہوتا ہے نا، اس موقع پر ہر کسائی یا جانور کو ذبح کرنے والا، کاٹنے والا، وہ جلدی میں ہوتا ہے۔ اس نے 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے لوگوں کے جو ٹھیکے ہیں یا جانوروں کے کٹنگ کے جو انہوں نے بہت سارے لوگوں سے بیانہ پکڑا ہوتا ہے
اور ان کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں اور انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے چھوڑ دو اور ٹھنڈا ہونے دو، جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اسے نہ کاٹو۔ لہٰذا جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اسے کاٹنا نہیں چاہیے، اسے انتظار کرنا چاہیے اس کے ٹھنڈا ہونے کا۔ لیکن ہمارے ہاں ذرا کچھ اور معاملات بھی ہیں، جلدی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ بس کسائی جیسے ذبح کرتا ہے دوسری طرف سے دوسرے ساتھی اس کے اسے لٹکا کے فوراً اس کا ابھی جسم ہل رہا ہوتا ہے جانور کا، تو یہ جانور کو تکلیف دینا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آج کا آخری سوال، سوشل میڈیا پر کٹے کی قربانی کے حوالے سے جو شور بپا ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ چند وہ لوگ جو علم سے نابلد ہیں ان کی طرف سے یہ شوچا چھوڑا گیا اور امت کو تقسیم کیا گیا۔ حالانکہ اس سے قبل میں نے تقریباً 45 سال کا عرصہ گزار دیا ہے، اس سے قبل میں نے ہر سال قربانی ہوتے دیکھی، سوشل میڈیا بھی دیکھا، اس پہ سوالات بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ شوشا پہلے نہیں دیکھا۔ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ اسی سال شوشا چھوڑا گیا اور جان بوجھ کے امت کو تقسیم کیا گیا، حالانکہ متفقہ امت کا فیصلہ ہے۔ جتنے بھی اختلاف رکھنے والے ہماری جماعتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب کا متفقہ طور پر یہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی، جسے عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، اور یہ اسلاف کا طریقہ ہے، بزرگان دین سے یہ چلتی آئی ہے کہ یہ جانور کی یعنی کٹے کی قربانی وہ کرتے رہے، اور اب تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور قربانی اس کی ہوتی رہی، اور یہ جائز ہے الحمدللہ۔ اس پر سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ چند ایک نااہل لوگوں نے یا لا علم لوگوں نے، بے علم لوگوں نے اس پر بحث شروع کی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے بچا جائے، ایسی بحث سے بچا جائے اور اہل علم سے رہنمائی لی جائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اور ہمارے سوالوں کا جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آف اسلام۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اظہر حسین قلندری کی طرف سے السلام علیکم۔